बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैपिटल लाइव विद अनीका और मैं हूं आपके साथ अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत को कोई चैलेंज है या नहीं पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट से, लेकिन पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को अपने तई अपने अंदरूनी हालात की वजह से चैलेंज जरूर देखना पड़ रहा है और इसका सामना अभी आने वाले वक्तों में मजीद करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दगा के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का रवैया और उसके बाद JUIFA और उनका ये डिसाइड करना कि 26 तारीख को लॉन्ग मार्च तो करेंगे ही करेंगे, इसमें वजन होगा या नहीं, और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई चैलेंज उठ सकेगा या नहीं। कुछ वफाकी वज़रा की रद्दोबदल की बात भी की जा रही है और खान साहब के लिए रास्ता कितना हमवार हो चुका है या ना हमवार हो चुका है, इस हवाले से बात करेंगे। हमारे साथ आज एक अहम शख्सियत मौजूद है, 15वीं मिनिस्ट्री है, मंझे हुए सियासतदान है और ऑन हिज ओन सिंगल मैन आर्मी के तौर पर जाने जाते हैं। शेख रशीद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वजीर दाखिला हैं। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने ज्वाइन किया। शेख साहब, सबसे पहले तो PDM के बारे में बात कर लेते हैं। आज अभी थोड़ी देर पहले ही आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके अंदर आपने कहा कि अगर किसी ने कानून हाथ में लेने की कोशिश की 26 तारीख को तो कानून हरकत में आएगा। ये कानून की हरकत जो है ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाएगी या कुछ नहीं होगा। ये देखें, अभी आपने एक जुमला बोला कि उन्होंने गद्दारी की पीपल्स पार्टी ने। ये उनका पीपल्स पार्टी का पहले दिन से फैसला था कि हम रेजिग्नेशन नहीं देंगे। अभी हम PDM पे बात कर रहे हैं। फजलुर रहमान साहब कभी इधर हो जाते हैं, कभी उधर हो जाते हैं। पहले उन्होंने अपना इत्तेहाद खुद बनाया, उसमें नून और पीपल्स पार्टी शामिल नहीं थी। उन्होंने 11 पार्टियों का इत्तेहाद पहले भी जोड़ दिया था। उसके बाद उनको सदारत भी मिल गई और उनका रोल भी हो गया और नून और पीपल्स पार्टी समेत। हालांकि जब पहले धरना दिया मौलाना फजलुर रहमान साहब ने, ये आके तकरीरें करके गए उनके धरने में, लेकिन वहां कोई धरना नहीं दिया किसी पार्टी ने। हत्ता कि सबसे पुअर परफॉर्मेंस फजलुर रहमान के जुलूस की लाहौर में थी। अब सवाल ये पैदा होता है, मैं तो इस PDM को इमरान खान के लिए अल्लाह की तरफ से एक बेहतरी समझता हूँ। ये नलायक है। इमरान खान साहब के लिए PDM बेहतरी है शेख साहब? मेरी बात तो सुन, देखें, इन्होंने कहा 6 महीने इन्होंने जुलूस जलसे निकाले कि हम इलेक्शन में नहीं जाएंगे। ये इलेक्शन में गए। इन्होंने कहा हम सेनेट में नहीं जाएंगे, सेनेट में गए भी और इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। इन्होंने कहा दुनिया इधर की इधर हो जाए, हम लॉन्ग मार्च करेंगे। अब आप ये कर रहे हैं ना 26 तारीख को, ये लॉन्ग मार्च की जिद पूरी करने जा रहे हैं। अपनी तो मैंने जमानत करा ली है जी, मुझे तो कोई कुछ ना कहे, मेरी तरफ तो कोई ना देखे। बाकी ये बेचारे गरीब गुरबा जो है, धक्के खाते हुए आए लोग बेचारे, इनको तुनना है तो अंदर आप तुन दें। मुझे बिफोर टाइम जमानत दें कि मैं बहुत बहादुर हूँ, शेख रशीद हूँ। मुझे अगर आपने पकड़ लिया तो जनाब अली, मैं डेथ सेल जो है वो वहाँ कौन रहेगा और क्या। ये सब इस कैमरे को कवर करने के लिए हो रहा है। सब गेल इस कैमरे का। टीवी खेल रहे। देखो कौन सा बंदा ऐसा है जो अपनी कौम से दूर रहना चाहता है। अभी मैंने कहा ये ना इमाम खमीनी है, ना ये होचिमुन है, ना ये छोन लाई है, ना ये मौजे तंग है, ना ये कास्त्रो है, ना कमाल अता, ये नवाज शरीफ है। बीमारी का बहाना करके गए हैं और वहां से समझते हैं कैमरे के जोर पे इनकलाब ले आएंगे जी। कैसे आएगा जी? इमरान खान को कैमरे के जोर पे हटा लेंगे। इसके लिए खाड़े में उतरना पड़ता है। अखाड़े में उतरने की डिमांड पीपल्स पार्टी ने भी की है शेख साहब कि आए नवाज शरीफ साहब, आपको जो है हम इस्तीफे हाथ में थमा देंगे। आपकी नज़र में, और क्योंकि आप नवाज शरीफ साहब को बड़ा पुराना जानते हैं, पिंडी के अंदर आप हैं, इस्लामाबाद में वो, लाहौर, बीच में आप बैठे हुए, नवाज शरीफ साहब क्या वापसी का रास्ता इख्तियार करेंगे कभी भी, ये जानते हुए कि हालात क्या? जिस नवाज शरीफ को मैं जानता हूं वो कभी नहीं आएगा, बुज़दिल है। देखें, जब मुशर्रफ के साथ इत्तेहाद हुआ, जिसको हम सारे ताना देते हैं शहबाज शरीफ साहब का कि ये, आप यकीन करें कि नवाज शरीफ जहाज पे बैठा हुआ था, शहबाज शरीफ बाहर था, वो कहता था मैंने नहीं जाना। ये आज मैं कौम के सामने एक तारीखी बात रख रहा हूं। ये बिल्कुल उलट जो है, पाकिस्तान से नहीं जाना, सऊदी अरब वो नहीं जा रहा था शहबाज शरीफ। जहाज क्यों लेट हुआ? कितने बक्से तो बहुत पहले के रख दिए गए थे। नवाज शरीफ साहब बैठ चुके थे जहाज में, शहबाज शरीफ नहीं जा रहा था। ये तो वालिद बीच में पड़ा, फिर मुज़ाकरात और मामलात हुए, क्योंकि वो वालिद को ना नहीं कर सकते थे। फिर शहबाज शरीफ को वालिद ने मजबूर किया सऊदी अरब जाने के लिए, वरना वो तो नहीं जा रहा था।
اچھا آپ کہا کرتے تھے شیخ صاحب کہ ابھی تو چلے پی ڈی ایم کے اندر دراڑیں پڑی ہیں, آپ ایک دراڑ جو پی ایم ایل این میں ہے اس کی بات بھی کیا کرتے تھے, کہتے تھے نون سے شین نکلنے کا وقت آ گیا ہے. اگر والد صاحب نے ہی روکا ہوا تھا تو ابھی شہباز شریف صاحب کو کیا چیز روک رہی ہے کہ وہ نواز شریف صاحب سے علیحدگی اختیار کر لیں اور اپنی سیاست شروع کریں؟ دیکھیں, ایک تو اس کے پاس وہ رسپانس نہیں ہے, وہ الگ ہی ہیں. مریم نواز شریف اور نواز شریف ایک پارٹی ہے, حمزہ شہباز اور شہباز شریف دوسری پارٹی ہے. وہ وقت جو ہے وہ اس لیے قریب نہیں آیا کہ شہباز شریف پہ بڑے سیریس قسم کا کیس آ گیا, اور وہ سیریس کیس جو ہے اس میں 2-3 شہادتیں بھی گزر گئی ہیں, شہادتیں بھی اس میں بہت ہیں, اور وہ اگر فیصلے پہ پہنچ جاتا ہے تو ان کے لیے بڑی سوچ و بچار کی بات ہے. لیکن اپنے پولیٹیکل ورکر کی حیثیت سے, میں وزیر داخلہ کی حیثیت سے نہیں کہنا چاہتا کہ نواز شریف کی اپنی سیاست ہے, شہباز شریف کی اپنی سیاست ہے, شہباز شریف کے بیٹوں کی اپنی سیاست ہے, نواز شریف کی بیٹی کی اپنی سیاست ہے. یہ میں نہایت ذمہ داری سے قوم کے سامنے کہتا ہوں. اچھا, اس امیج کو زائل کرنے کے لیے مریم نواز صاحبہ نے ٹویٹ کیا, مولانا صاحب بیچ میں بیٹھے, حمزہ صاحب سائیڈ پہ ہیں, مریم سائیڈ پہ ہیں, اور وہ کہہ رہی ہیں دیکھیں جی ہم لڑ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم میں آپس میں کوئی لڑائی نہیں ہے, یہ صرف ایک امیج دیا جاتا ہے. اب آپ وفاقی وزیر کے طور پر بتائیے, کیونکہ آپ کے پاس تو اطلاعات ہیں, کیا واقعی میں مریم نواز اور حمزہ شہباز میں اختلاف اس حد تک ہے کہ سیاستوں کی راستے بالکل مختلف ہیں؟ دیکھیں, سوچیں اور فکریں مختلف ہیں. کب ہوتی ہیں اس کا میں نہیں کہہ سکتا. بطور وزیر یہ کہہ سکتا ہوں کہ دونوں کی لائن آف ڈائریکشن, لائن آف لینتھ مختلف. آپ نے کیونکہ مجھ سے سوال کیا ہے, مجھے ایسا جواب نہیں دینا چاہیے, لیکن نہایت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ بولیں یا نہ بولیں, آئیں یا نہ آئیں, لیکن سیاسی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہے. رائٹ. اچھا, 26 تاریخ کو مریم نواز صاحبہ یہ جو لانگ مارچ کی طرف جا رہی ہیں, یہ اصل میں عمران خان صاحب کو شو آف پاور کر رہی ہیں یا کسی اور کو؟ دیکھیں, شو آف پاور یہی ہو سکتا تھا کہ اگر یہ 30 کو یہاں پہنچتے, 10-12 دن تو ان کا شو آف پاور لگ جاتا نا. 12 یا 13 کو روزہ ہے, اور جے یو آئی کے لوگ زیادہ تر یا تراویحیں پڑھانے والے ہیں یا پڑھنے میں بھی شامل ہیں. ہم جیسے گناہگار بھی اس مہینے نمازیں پڑھتے ہیں, ہم جیسے بھی تراویحوں میں کوشش کرتے ہیں یار 4 ہی مل جائیں, 8 ہی مل جائیں, جتنی رکھتے مل جائیں. سر جی, سارے ملک کا سما بدلا ہوتا ہے, سارے ملک کا سما بدلا ہوتا ہے. ان کے یہ بڑی عید سے آگے چلا گیا ان کا کام, پھر محرم شروع ہو جائے گا جی. اب مجلسیں بھی سینکڑوں نہیں ہزاروں کی تعداد میں ہوتی ہیں, اور ان کی پارٹیاں 2.5 پارٹیاں ہیں, نون, پی 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 اور آدھی فضل الرحمان. تو باقی جو ان کے ساتھ 11 جماعتیں ہیں, ٹوٹل 8 میں نے تو آج 500 روپیہ انعام رکھا ہے پریس کانفرنس میں, کوئی مجھے 11 پارٹیوں کے نام بتا. پی ڈی ایم کے اندر بھی 11 پارٹیوں کو ساروں کو یاد نہیں ہوتا انفارچونیٹلی. میں انہی کے 500 روپیہ انعام رکھا ہے شیخوں کا کہ بتائیں مجھے کون سی 11 پارٹیاں, یہ نہیں پتا لوگوں کو. اچھا, اب پاکستان پیپلز پارٹی کے اس فیصلے کے بعد شیخ صاحب کیا کسی طریقے سے ان کے واپسی ملنے کی یا کوئی ایک ساتھ یکجا ہونے کی کوئی امید باقی ہے؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے ابھی کہا ہے آپ کے چینل پہ ایک بات کہوں جی جو مجھے نہیں کہنی چاہیے. واپسی کا مجھے نہیں پتا, پیپلز پارٹی استعفے نہیں دے گی. واپسی ہو جائے, کل آپ کہیں کہ آپ نے یہ انٹرویو دیا تھا, اگر وہ استعفے دیں تو پھر مجھے بلا لیں کہ جی آپ نے کہا. استعفے نہیں دیتے پیپلز پارٹی. کیوں اڑی ہوئی ہے پیپلز پارٹی؟ ان کا ضد دیکھیں, گزارش یہ ہے, بڑی پرانی تاریخ ہے, سارا انٹرویو کا پورا گھنٹہ ادھر ہی ضائع ہو جائے گا. بے نظیر جب دبئی سے آ رہی تھی نا تو اس کو روکا گیا کہ مت جاؤ, ایئرپورٹ پہ بھی روکا گیا. مشرف نے شام کو 5 جرنیل اس کو بھیجے کہ بھئی لیا کر, پہلے پشاور میں حملہ ہو رہا تھا, وہ لوگ جوتیاں اور جیکٹ وہاں چھوڑ کے بھاگے. یہ جن لوگوں کا حملے میں پکڑے گئے یہ میرے شہر اور میرے حلقے سے تعلق ہے. بعد میں یہ مجھے مارنے آ رہے تھے جب پکڑے گئے, جو بے نظیر پر حملہ آور تھے یہ مجھے مارنے آ رہے تھے اب جب حسن عبدال یہ پکڑے گئے. لیکن کسی نے کیس ہی نہیں لڑا ان کا. بے نظیر کی شہادت کے 7 سالہ کیس میں نہ ان کا بیٹا, نہ ان کا شوہر, نہ کوئی ان کا سپورٹر کبھی کیس کی پروسیڈنگ میں نہیں گئے. ان کو کہا گیا کہ یہ ہو سکتا ہے, اس نے کہا نہیں میں تو نہیں ڈرتی, ہوتا ہے تو ہو جائے. اس گاڑی میں اسپیشل کٹ ڈال کے وہ جگہ بنائی گئی تھی جس کی وجہ سے مرنا تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے, لیکن یہ بھی ایک وجہ تھی کہ بے نظیر کے ساتھ یہ کچھ ہوا. اگر وہ
اوپر ہول نہ بنا ہوتا تو شاید بہتری کے حالات ہوتے. سو پیپلز پارٹی جو ہے ریزائن نہیں کرے گی. ہسٹوریکلی ان کی یہ طریقہ کار ہے، اس لیے آپ کو لگتا ہے کہ وہ ریزائن نہیں کرے گی. اچھا، ابھی مولانا فضل الرحمان صاحب، مجھے یاد ہے ایک زمانے میں آپ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک زیرک سیاستدان کے طور پر جانتے تھے. کیا مولانا صاحب کے بارے میں ابھی بھی آپ کی وہی سوچ ہے کہ وہ ایک منجھے ہوئے سیاستدان ہیں اور بڑے اچھے سیاستدان ہیں؟ ابھی میں نے ہفتہ 10 دن پہلے بدلی ہے، نتیجہ تو نکلا کوئی نہیں، دیکھے نا. اور 1 سال کے بعد الیکشن کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. کیا نکلا؟ اس اسمبلی جس کو وہ گندا جملہ بولتے ہیں، اس میں وہ صدارت کے خود امیدوار تھے، ایک ایک بندے کے پاس ووٹ مانگنے گئے. ان میں اس کا بیٹا ممبر بنا ہوا ہے. اس اسمبلی کے آگے آ کے یہ دھرنا دینا چاہتے ہیں. اس اسمبلی میں انہوں نے سینٹ کے الیکشن لڑا، اور اس اسمبلی میں لیڈر آف اپوزیشن کے لیے لڑائی لڑی جا رہی ہے، جس کے لان تان کرتے ہیں. اب مجھے بتائیں نا کہاں یہ کھڑے ہیں؟ اس اسمبلی کے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے ایک دوسرے کا گلا چاک کر رہے ہیں، جس کے لیڈر آف اپوزیشن کے لیے لڑائی جو جس پہ یہ لعنت بھیجتے ہیں. کس طرف جائے آدمی؟ اچھا، لیڈر آف اپوزیشن بننا ہے کیا کون؟ کیونکہ نواز شریف صاحب کی جو جماعت ہے وہ تو کہہ رہی ہے ہمارا تو طے ہو چکا تھا. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم کیوں نہیں ہیں. کیا فرق ہے؟ آپ کی نظر میں آپ کی سیاست کیا بتاتی ہے؟ کون؟ مجھے نہیں پتا کہ اس بندے کو تو میں جانتا نہیں ہوں جو نون کا کینڈیڈیٹ ہے، سنا کو وکیل ہے، میرا اس سے کوئی تعارف. فضل یوسف رضا گیلانی پرانا سیاستدان ہے، پرائم منسٹر رہا ہے، اسپیکر رہا ہے، اور ریلوے منسٹر رہا ہے، ایک اور منسٹر رہا ہے، 5-6 وزارتیں 4-5 وزارتیں کی ہیں، پرائم منسٹر رہا ہے. آف کورس اس کا ایکسپیرینس زیادہ ہے. رائٹ. چلیں شیخ صاحب، بریک کی طرف چلتے ہیں. آپ نے کہا کہ اب اچھا خاصا ٹائم مل گیا پی ڈی ایم کے یہ لانگ مارچ نما چیز جو ہو رہی ہے اس کے بعد. تو اس ٹائم میں عمران خان صاحب کیا کریں گے؟ کیونکہ شیخ صاحب نے ہی کہا تھا کہ سب سے بڑا چیلنج عمران خان صاحب کے لیے پی ڈی ایم نہیں بلکہ خود جو یہاں چیلنجز، مہنگائی ہو گئی، اپنی کارکردگی کے چیلنجز ہیں، وہ ہیں. اس وقت کے اندر خان صاحب کچھ کر سکیں گے؟ جانیں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک آفٹر بریک. بریک پہ جانے سے پہلے شیخ صاحب کہہ رہے تھے کہ اب جو ہے اچھا خاصا وقت مل گیا، اس کے بعد رمضان آ رہے ہیں، رمضان کے بعد گرمیاں آ جائیں گی، محرم آ جائے گا، تمام صورتحال جو ہے اس کے بعد پھر سردیاں بھی آ جائیں گی. پتہ نہیں کب ہوگی اب اگلی مہم، اور ایک بار پھر سے کھڑی کرنی پڑے گی اپوزیشن کو، کیونکہ ایک بار مہم دب گئی تو پھر دب گئی. لیکن شیخ صاحب یہ ٹائم جو مل گیا ہے اس میں خان صاحب کیا کریں گے؟ کوئی وہی کام جو اس نے سب کو کہا ہے، جو بات ابھی آپ فرما رہی تھی کہ بھئی اس مہنگائی کا ہم نے قلعہ کما کرنا ہے. عمران خان اس پہ مسلسل میٹنگز بھی کر رہا ہے. اس نے کور کمیٹی کو کہا ہے، اس نے ترجمانوں کی میٹنگ میں کہا ہے، کیبنٹ میں کہا ہے، پولیٹیکل کمیٹی میں کہا ہے کہ بھئی ٹائم تھوڑا ہے، مقابلہ سخت ہے، اب ہمارے پاس وقت نہیں ہے. اور واقعی یہ بے وقوف ہے پوزیشن. دیکھیں ہم جس جگہ کھڑے ہیں، ہمیں تو خود اتنی محنت کرنی ہے. آپ اگر ہمیں آگے کوئی نقصان پہنچاتے ہیں تو ہم تو کہیں گے جی انہوں نے نقصان پہنچا دیا ہمیں. سیاسی شہید بن جائیں گے نا. تو بس سیاسی میرا مطلب ہے، ہم پہلے دن سے ہی دیکھیں نا، 6 مہینے سال ہمارا نواز شریف کی بیماری لے گئی، 6 مہینے سال ان کے جلسے جلوس لے گئے، اور 6 مہینے سال ان کا یہ اب لانگ مارچ لے جائے گا. پیچھے رہ جانا سال. کارکردگی تو ہمیں اسی سال میں مکمل کرنی ہے. 5واں سال تو الیکشن کا سال ہے جی. لوگ نہیں سنتے، لوگ بڑے ظالم ہیں. اللہ تعالیٰ معافی دے ظالم، میں نے غلط لفظ کہہ دیا. لوگوں سے ووٹ لینے جاؤ، کہتے ہوں خیال آیا جے ستے جاگے ہو. اسی اتھے ہی رہندے ساں شیخ صاحب، پچھلی دفعہ بھی اتھے ہی ووٹ پایا سی. 4 سال تسی ساڑھے گھر دا دروازہ نہیں دیکھا. تو جی ووٹ لینا بڑا مشکل کام ہے. ایسے یہ لوگ لگے رہتے ہیں. لیڈر کے لیے بہت جو ٹاپ لیڈر ہے اس کے لیے تو آسانی ہے، جو میری طرح درمیانہ لیڈر ہے، جو ہلکے کی سیاست کرتا ہے، جو جس کے پیچھے، اس کے لیے بڑے مسائل ہیں جی. ووٹ مانگنا بہت بڑا. اچھا، آٹا، چینی، گھی، ڈالر کے ریٹ آپ کہہ رہے ہیں ان سال کے اندر 6 مہینے سال کے اندر صحیح، کیا یہ کم آ جائیں گے، واپس آ جائیں گے شیخ صاحب؟ کوشش تو کرنی چاہیے کہ آ جائیں. اور خان صاحب کی جو ٹیم ہے، کیا وہ خان صاحب کے ویژن کو لے کر آگے چل رہی ہے؟ آپ خان صاحب کے ساتھ سٹینڈ کرتے ہیں، لیکن کیا آپ ان کی ٹیم کی کارکردگی کے ساتھ بھی سٹینڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں اب نہیں کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ کوئی ہمارے پاس گنجائش نہیں ہے. ہمیں بہت محنت کرنی. اگر ہم آدھی محنت کریں جتنی عمران خان کرتا ہے پھر بھی حالات بدل جائیں گے. وہ بہت محنت کرتا ہے لیکن ہمیں زیادہ محنت کرنی چاہیے. رائٹ. اچھا شیخ صاحب،
ایک طرف تو یہ چیلنجز ہیں, دوسری طرف گورننس کے چیلنجز ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ کابینہ میں رد و بدل ہونے والی ہے. آپ تو خیر منسٹری سے مبرہ ہیں, لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جن کو ابھی ان کی منسٹریز کے خطرے لگے ہوئے ہیں. ایسا کچھ ہو رہا ہے؟ دیکھیں میری یہ 15ویں وزارت ہے, میں نے دیکھا وزارت کے چینج ہونے یا نہ ہونے سے بندے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. بندہ جو ہوتا ہے بندہ ہی ہوتا ہے. وزارت پہ تو فرق پڑتا ہے نا, آپ سمجھتے ہیں, اس کے بعد آپ چینج ہو جاتے ہیں, پھر نیا بندہ آتا ہے, پھر سمجھنے میں وقت میرا نہیں خیال کہ جتنا شور پڑا ہوا ہے اتنی بڑی کوئی تبدیلی ہے. اضافہ ضرور ہے, میں کوئی تبدیلیاں زیادہ نہیں دیکھ رہا. اپنی رائے ہے میری. اضافہ کس کا ہو سکتا ہے شیخ صاحب؟ کسی کا بھی ہو, تو میں اب اتنا بچہ تو نہیں کہ آپ کو یہ کہوں. میرے ذہن میں 2-3 نام ہیں نوجوانوں کے. اچھا, یہ کوئی پی ٹی آئی کے جو نوجوان ہیں ان کی کارکردگی بہت اچھی ہے, اور یہ میری اپنی رائے ہے. عمران خان لے نہ لے یہ اس کا فیصلہ ہے, کیپٹن وہ ہے, اس نے دیکھنا ہے کہ لینا نہیں. لیکن نوجوانوں کی انٹری ہو سکتی ہے, 2 یا 3 کی, 4 بھی ہو سکتے ہیں, 5 بھی ہو سکتے ہیں. اب آپ زیادہ کرتے جا رہے ہیں. اس لیے نا بڑی سیریس بات ہے, مجھے ایسی بات نہیں کرنی چاہیے. اچھا شیخ صاحب, پاکستان تحریک انصاف کے کچھ وعدے تھے جن وعدوں کی بنیاد پہ بہت سارے لوگوں نے پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف ووٹ کیا, اور کچھ لوگ جو کبھی ووٹ دیا ہی نہیں کرتے تھے وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ کرنے کے لیے نکلے. ان میں سے ایک کرپشن کا خاتمہ, دوسرا لوٹی ہوئی رقم پاکستان واپس آئے گی. یہ لوٹی ہوئی رقم پاکستان کے راستے میں ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو عمران خان جدوجہد تو کر رہا ہے. یہ ہم سارے لوگ, میرے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ کوئی بیچ میں سے رستہ نکلے اور بات چیت ہو اور کوئی ریفارمز ہو جائیں, الیکشن ریفارمز ہو جائیں, پولیس ریفارمز ہو جائیں, اکنامک ریفارم ہو جائے, نیب ریفارم ہو جائیں. لیکن اس کے راستے میں احتساب جو ہے وہ عمران خان کا ماٹو ہے اور اس کا ٹاپ اینڈ فرسٹ اینڈ لاسٹ ایجنڈا ہے. لیکن پیسے عدالتیں دیکھیں نا, اب آج کل کیس ہے, لوگوں کو تو کہہ رہی ہیں کہ آؤ عدالتوں میں, خود اپنی حفاظتی ضمانت کرا رہی ہیں. ہم بڑے ڈفرینٹ حالات سے گزر رہے ہیں. اچھا, ہم پیسوں کی بات کر رہے ہیں شیخ صاحب, اور باہر سے پیسے آنے کی بات کر رہے ہیں, تو سننے میں یہ بھی آیا, اب یہ آپ کے پاس اطلاعات یقیناً ہوں گی, کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کو کسی ہمارے دوست ملک سے فنڈنگ ہو رہی ہے. یہ خود بڑے امیر ہیں جی, ان کے پاس فنڈنگ تو ملک کرتے ہوں گے, لیکن میرے پاس کوئی ایسی شہادت نہیں ہے کسی پر الزام لگانے کی. لیکن کرتے ہوں گے کی پاسبلٹی یقیناً ہو سکتی کرتے ہوں گے, لیکن میں کسی پہ الزام نہیں لگا سکتا. بطور انٹیریئر منسٹر میری ذمہ داری ہے کہ ایسی بات نہ کروں, لیکن لوگ کرتے ہوں گے. انٹرسٹنگ, اس کے اندر کافی سارے جواب چھپے ہیں. شیخ صاحب, خان صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ وہ ابھی تک کنٹینر سے نہیں اترے ہیں اور اپوزیشن والی سیاست کر رہے ہیں, گورنمنٹ میں آ کر جو کارکردگی دکھانی ہے وہ نہیں دکھا پا رہے ہیں. کیا آپ اس بات سے اتفاق کرتے ہیں؟ اترے ہوئے جی کنٹینر سے, آپ دیکھیں وہ ابھی بیمار ہیں, اللہ ان کو صحت دے. آمین آمین. اور ان کے اہل خانہ بھی بیمار ہیں, ان کو بھی اللہ صحت. دیکھیں وہ اترے ہوئے ہیں. اب اتنا لوٹا ہے ان لوگوں نے خزانے کو کہ وہ اس کی گرپ میں نہیں آ رہا. وہ پوری کوشش میں ہے کہ یہ مہنگائی ختم ہو اور اس جن کو بوتل میں بند کریں, لیکن ان 10 سالوں میں اتنا اس خزانے کو لوٹا گیا ہے کہ یہ ملک ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے عمران خان کی وجہ سے. ورنہ تو یہ ڈیفالٹ ہو جاتا, کہ دوستوں نے مدد نہ کی ہوتی تو پتہ نہیں کس مصیبت میں ہوتے ہم. سو یہ ڈیفالٹ ہونے سے بچ گیا ہے, اور امید ہے انشاءاللہ تعالی بہتری کی طرف جائیں گے انشاءاللہ. اچھا خان صاحب, کسی بات سے ابھی کی سچویشن میں کسی بات سے پریشانی میں آتے ہیں شیخ صاحب کہ یہ کیا ہے, یہ کیوں صحیح نہیں ہو رہا, یا کوئی فرسٹریشن میں آتے ہیں؟ دیکھیں میں نے تو نہیں دیکھا, پریشانی میں آتے تو ہوں گے, انسان ہیں ہم. آ جاتے ہیں رات کو سوتے وقت کے 100 باتیں ہیں, یار ادھر یہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا, رپورٹیں پڑھتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں کہ صبح گلگت جانا ہے, بلتستان جانا ہے, اب دیکھ رہے ہیں جہاز ٹھیک ہو جائے اور جہاز ہمیں ایک ہی دن میں ہمارا پاسنگ آؤٹ ہو جائے. سو کافی مشکل, حکومت کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے. اور حکومت میں تو آپ کو پتہ ہے 3 سال ہو گئے ہیں, پتہ ہی نہیں لگا, ایسے لگتا ہے کل وزیر بنے تھے. اپوزیشن میں ہوں گے تو لگیں گے 30 سال ہو گئے ہم بیٹھے ہوئے تھے. 30 سال نظر آتے ہیں, کہتے ہیں اچھا آج منگل ہے. یہ تو میں نے اسمبلی میں کہا تو مجھ سے بڑے خفا ہوئے لوگ, یہی نہیں پتہ ہوتا کہ آج منگل ہے یا بدھ ہے. انٹرسٹنگ. اچھا پنجاب کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں. نیب میں پیشی, رینجرز کی تعیناتی کی آپ نے اجازت دے دی ہے.
کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کچھ گڑبڑ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں؟ کیونکہ اگست کے بعد پہلی دفعہ مریم نواز صاحبہ، چاہے وہ قبل از گرفتاری ضمانت لے کر پیش ہو رہی ہیں، لیکن پیش پہلی دفعہ ہو رہی ہیں، کیا کچھ ایکسپیکٹیشن ہے گڑبڑ ہونے کی؟ دیکھیں ہمارے پاس جو رینجرز ہیں، ہمارے پاس جو ایف سی ہے، ہمارے پاس جو اسکاؤٹس ہیں، اگر ہم سے کوئی مانگے تو ہم ان کو دیتے ہیں. پنجاب گورنمنٹ نے ہم سے مانگے ہیں، ابھی آپ کے انٹرویو سے پہلے دستخط کر کے آ رہا ہوں، بڑا ایک پروسیس ہوتا ہے اس کا، لیکن میڈیا نے تو کل ہی چلا دیا تھا، ظاہر ہے ان کو پتا تھا کہ ہم نے دینے، لیکن ہم مختلف صوبوں میں بھی دیتے رہتے ہیں، مختلف الیکشنز میں بھی دیتے رہتے ہیں. ذمہ داری پنجاب کی ہے، ہماری سیکنڈ رو ہے رینجرز جو ہے، پہلے پولیس ہوگی جی. اور آپ دیکھ لیجئے گا، کوئی سیاستدان اتنا بڑا رسک نہیں لیتا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں لاکھوں میں لوگ نہیں ہو سکتے، سب جھوٹ ہے. آپ دیکھ لیجئے گا 26 تاریخ، یہ کہہ رہے ہیں لو دیکھیں ہم کیمرہ سب کچھ دکھاتا ہے. ان کی ساری باتیں آج چینل چلے ہیں کہ وہ کورٹ میں گئی ہیں، ان کی ضمانت ہو گئی ہے، شام تک، کل صبح تک یہ چلے گا، رائٹ جی، یہ پرسوں تک چلے گا. سو جو ٹی وی چینل ان کو کوریج چاہیے وہ ان کو مل رہی ہے. یہ ایسے ہی غریب لوگوں کو اس کرونا میں 12-14% لاہور میں کرونا ہے، اگر 10 آدمیوں کو بھی ہو گیا اس میں، یا 100 کو بھی ہو گیا، یا 200 کو بھی ہو گیا، تو انہوں نے تو اپنی سیاست چمکا لی، لیکن اس بیچارے کا تو ستیہ ناش ہو گیا. رائٹ. شیخ صاحب بریک کی طرف چلتے ہیں، بریک کے بعد پھر واپس آتے ہیں، اس کے بعد بات کریں گے کچھ سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے بھی، اور کرونا کے بارے میں بھی ایک اور کنٹروورسی چل رہی ہے، اس کی بھی بات کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر دی بریک. شیخ صاحب ہم بات کر رہے تھے کچھ سیاست کی، تو ذرا سینٹ انتخابات کی طرف بھی آتے ہیں. حفیظ شیخ صاحب کا ہار جانا اور ایک ایسے شخص کا ہار جانا جس کے پیچھے پاکستان تحریک انصاف کا کمپلیٹ ویٹ تھا، وجہ کیا بنی؟ میرا خیال ہے ہم اوور کانفیڈنس ہو گئے. ہم نے ووٹوں کو جس طرح کانفیڈنس کے دوران رابطہ کیا 2-3 دفعہ، ہم سے تو کسی نے ووٹ ہی نہیں مانگا جی. ہم چاچا بھتیجا 2 ووٹ ہیں، کسی نے مانگا ہی نہیں، لیکن ہم نے حفیظ شیخ کو ہی دینا تھا. لیکن جب کانفیڈنس کا موقع آیا تو 3 دفعہ کہا جی کہ وہ آپ کو پتا تو ہے نا 10 بجے ناشتے سے پہلے پہنچنا ہے وہاں پہ. میں نے کہا جو ہارے ہیں اس پہ تو کسی نے پوچھا نہیں، اور جو 100% جیتنے جا رہے ہیں اس پہ 3 دفعہ کالیں آ رہی ہیں. سو ہم نے بڑا ایزی لیا، اور پیپلز پارٹی نے کمال اسٹریٹجی بنائی. انہوں نے ایک الیکشن پہ اپنا محور بنا دیا سارا. انہوں نے سارے پاکستان کے الیکشن میں جیتی پی ٹی آئی ہے، پر وہ سارا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ 10 بندے کون ہیں جو کے پی کے میں جیتے ہیں. انہوں نے حفیظ شیخ ورسز یوسف زرا گنانی کو ملک کا الیکشن بنا دیا، اس میں وہ کامیاب ہو گئے. ان کی اسٹریٹجی، لیکن سٹیکس بھی تو بہت تھے نا شیخ صاحب اس الیکشن. نہیں محنت نہیں تھی. یہ 7 ووٹ جو ضائع ہوئے ہیں اور جو ووٹ کم پڑے ہیں، بڑی ساری باتیں ہیں، اب شیئر نہیں ہو سکتی. محنت بھی کم تھی. اچھا شیخ صاحب، اس تمام تناظر میں کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو تھوڑے نخرے دکھا رہے تھے ووٹ آف کانفیڈنس کے ٹائم پر. یہ کتنے لوگ تھے اور کون لوگ؟ 1-2 ہی تھے ایسے ہی نخرے دلا. یہ وہ جو ویڈیو بنانے والے تھے وہ تو نہیں تھے؟ نہیں یہ نہیں مجھے پتا. 1-2 بندے نہیں پہنچے تھے، لیکن جب ان سے رابطہ کیا گیا، میں وہیں تھا، تو میرا دفتر ساتھ ہی ہے، تو میں نے ان سے پوچھا بھی کیا کہہ رہے ہو؟ کہہ رہے وہ تیار ہو رہے ہیں، بس آ رہے ہیں لاجس سے. لیکن 2 یا 3 بندے تھے، بس زیادہ نہیں. اچھا شیخ صاحب آنیسٹلی کیا وہ سٹنگ آپریشن تھا جو علی حیدر گیلانی کے ساتھ کیا گیا، یا بعد میں سٹنگ آپریشن؟ میں ایسے کاموں کا نہ ایکسپرٹ ہوں. دیکھیں جب مری کے لوگ گئے ہم نہیں گئے جی، جب چھانگا مانگا گئے ہم لوگ نہیں گئے، رائٹ. ہمیں کہا گیا، ہم نے کہا جی ہم ووٹ ڈالنے آئیں گے، پنڈی سے ہم مری جائیں، مری سے ساری دنیا چلے گی، پنڈی کے ہم 1-2 ممبر نہیں گئے جی. اور جو لوگ میریٹ میں ٹھہرے ہوئے تھے وہ بھی ووٹ ڈالنے نہیں گئے جی. گاڑی خراب ہو گئی تھی میریٹ اور قومی اسمبلی میں. دیکھو یہ نیت کی بات ہوتی ہے. ہم نہ مری گئے نہ چھانگا مانگا گئے، گھر میں سوئے اور صبح ووٹ ڈالا جی. رائٹ. اچھا شیخ صاحب، اب حفیظ شیخ صاحب، کیونکہ آپ نے ایک جگہ پر فرمایا تھا کہ وہ سندھ سے انتخاب لڑنا چاہتے تھے، ان کا اسلام آباد سے انتخاب لڑنے میں کوئی انٹرسٹ؟ میرے وہ دوست ہیں، انہوں نے خود یہ مجھے بات کہی تھی، لیکن فیصلہ تو عمران خان کا تھا.
لیکن میں نے حفیظ شیخ سے ایک دن یہ بات پوچھی تھی کہ تو کہاں سے لڑنا چاہتا ہے؟ اس نے کہا میں سندھی ہوں، سندھ سے لڑنا چاہتا ہوں. یہ بات میں نے شیئر کر کے غلطی کی اور میرے گلے ہی پڑ گئی ہے. اچھا، اب شیخ صاحب، حفیظ شیخ صاحب کا کیا کرنا ہے؟ کہیں اور سے ان کو انتخاب لڑوایا جائے جی گا؟ خیال یہی ہے، خیال یہی ہے. کون سی جگہ سے آپ کے خیال؟ جو بھی، اب تو میں غلطی نہیں کرتا ایک دفعہ کہہ اب تو غلطی نہیں کرتا. میرے پروگرام کے بارے میں آپ غلطی کہہ رہے ہو، ویسے سب کو بتا دیا. نہیں، کسی کو نہیں بتایا. یہ مجھے پتا ہے کہ وہ انتخابات لڑ رہے ہیں. رائٹ. اینڈ سینٹ یا پھر سینٹ سے. اچھا شیخ صاحب، آخری کچھ سوالات. اسٹیبلشمنٹ کے خلاف آوازیں بلند کرنا اور تمام پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی طرف سے یہ آوازیں آنا اور پھر خبریں آنا کہ پیچھے پیچھے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کرنے کی بھی کوشش ہو رہی ہے، کیا ایسا کچھ ہے؟ دیکھیں، تنقید تو چلیں اور بات ہے، ان کے خلاف باتیں کرنا تو قومی، میں سمجھتا ہوں غیر ذمہ داری ہے اور ان کی زبانیں کھینچ لینی چاہیے. جو اسٹیبلشمنٹ کا مطلب ہے فوج، جو فوج کے خلاف بات کرے، جو اتنی جان ہتھیلی پہ رکھی ہوئی ہے، کورونا میں لگی ہوئی ہے، ٹڈی دل میں لگی ہوئی ہے، سمندروں پہ لگی ہوئی ہے. اب میں آپ کو کیا بتاؤں کہاں کہاں لگی ہوئی ہے. میں بعض کا حیران ہوتا ہوں یہ فوجی سوتا کس وقت ہوگا؟ اسٹیبلشمنٹ کا آدمی فوجی سوتا کب ہوگا بیچارہ کہ اتنا ان پہ بوجھ اور برڈن ہے اور ذمہ داری ہے اور اتنا زبردست ہمارا فوجی ادارہ ہے، اس کے خلاف بات کرنے والا تو قومی دشمن ہے. تنقید کر لیں آپ، اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن نفرت کا اظہار نہیں کر سکتے آپ. یہ قومی غداری کے مرتکب ہیں آپ. رائٹ. اچھا، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تو فوج سے بڑی اچھی ہاں، بس یہ مسئلہ ہے. بڑا زبردست سوال کیا آخر میں آپ نے. میں خود بڑا حیران ہوں، سچی بات آپ کو بتاؤں. میں نے ساری زندگی ان کو اپنے ساتھ اور میں ان کے ساتھ رہا ہوں، اتنا دور نہیں پایا فوج سے جتنا کہ وہ آج کل ہیں. آئی ڈونٹ نو، یہ بڑا زبردست سوال کیا. میں خود بھی رات کو کبھی سوچتا ہوں اس مولانا کو کیا ہو گیا، کیونکہ میں اور جنرل مشرف اور جنرل احسان اور کرم دورانی اور یہ ہم کافی دفعہ ملا کرتے تھے، گپیں شپیں. پوری گورنمنٹ ان کے حوالے تھی کے پی کے کی. انٹرسٹنگ. سمتھنگ وینٹ رانگ یا اینڈ دیٹ سمتھنگ آپ کو نہیں پتا. نہیں، مجھے نہیں پتا. رائٹ. شیخ صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. ویری کرسپ اینڈ ویری انٹرسٹنگ انٹرویو. ناظرین، اسی کے ساتھ پاکستانی سیاست میں اتار چڑھاؤ چلتے رہتے ہیں، لیکن پاکستان کے مفاد کے اندر جب تک حکومت کام کر رہی ہے تو اس کو سپورٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اختلاف رائے کو حسن جمہوریت سمجھنا بھی ضروری ہے. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. ناصر.